अस्सलाम वालेकुम। KSK नॉवेल्स पर आप सबको वेलकम। एक खूबसूरत नावल के साथ हाजिर हैं जिसका नाम है रफ़ाक़तों के दरमियाँ। नावल की राइटर हैं सीमा मुनाफ। चलें नावल की जानिब बढ़ते हैं। जो ही वो घर में दाखिल हुआ, इसकी पहली नज़र आमना पर पड़ी। इसके अंदर झुंझलाहट भर गई। अम्मा की भांजी। वो इसे नज़रअंदाज करता हुआ अंदर चला गया। इससे जाने क्यों आमना से चिड़सी हो चली थी। वो आम लड़कियों से बेहद मुख्तलिफ थी। न शोखी, न अदाएँ, न जहानत। बेहद सीधी सादी। घर के कामों में मशगूल। नमाज का वक्त हो, नमाज पढ़ ली। खाना पकाने का वक्त हुआ, किचन में घुस गई। मिनटों में खाना तैयार, किचन साफ, घर साफ। कभी हाथ में कढ़ाई का कुर्ता लिए सुई धागे से उलझती नजर आती, तो कभी धुले कपड़ों की बाल्टी उठाए छत पर जा रही होती। खुदाया किस कदर गैर रोमांटिक है ये लड़की। सर तक दुपट्टा मूंडे, किसी गांव की परवरदा, नीली जाहिल। वो इसकी रूटीन देखकर बड़बड़ाता, लेकिन जब अम्मा से पता चला कि वो बीए तक पढ़ी हुई है तो हैरत से इसकी आंखें खुली रह गईं। ये आमना बीए पास है? शक्ल से तो लगता है स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी। वो हैरतज़दा होकर मजाक उड़ाने लगा। लो ख्वामखा अच्छी भली है, कितनी सलीकामंद। अम्मा को बुरा लग गया। तो अम्मा सलीकामंद के लिए लाजमी है कि वो बीए पास हो? फिर बीए पास करके भी कौन सा तीर मारा है। आजकल तो लड़कियां मुकाबले के इम्तहानों में बैठ रही हैं। वैसे कौन से कॉलेज से पढ़ा है इसने? इसे अब भी यकीन न आ रहा था। प्राइवेट किया है। कॉलेज कहाँ था इसके शहर में? छोटा सा तो है। हाँ तो यूं कहे ना, इसने सर हिलाया। तो बेटा इसमें इसका क्या कसूर? माँ बचपन में ही मर गईं, एक बाप एक ये। बीए भी जाने कैसे किया होगा। अम्मा जो इसके बाप के भी गुजर जाने के बाद इसे अपने यहाँ ले आई थी, हमदर्दी से बोली, और सहन में मौजूद तख्त पर से चीज़ें समेटती आमना का दिल दुख से भर गया। अब्बा, इसने दिल ही दिल में इन्हें याद किया। आप भी अम्मा की तरह निकले। मुझे यूं अकेला छोड़ गए जैसे मैं भरे पूरे घर में रहती थी। ज़रा ख्याल ना आया आपको कि मैं तन्हा कैसे रहूँगी? खाला जी ना होती तो? वो तसव्वुर में बाप से शिकवा करने लगी, फिर खुद को डांट कर समझाने लगी। अब्बा के हाथ में थी अपनी ज़िंदगी। अगर हो तो कोई भी माँ बाप अपनी औलाद को छोड़ कर ना जाएं। अम्मा, कोई भी अच्छा लड़का देखकर इसकी शादी कर दें जल्दी। जवान लड़कियों को यूं रखना बड़ी जिम्मेदारी की बात है। खुदा न ख्वास्ता कोई ऊंच नीच हो गई तो? इसे इमरान की आवाज़ फिर सुनाई दी। खुदा न करे, ना तो बच्ची ऐसी है, ना हमारे घर का माहौल। लड़का भी यूं बाजार में नहीं खड़ा जो ख़रीद कर ले आऊं। कभी सोचती हूँ कि अच्छी लड़की है, बेज़ुबान, सलीकामंद, शक्ल सूरत भी बुरी नहीं। जाने वो क्या कहते कहते रुक गई। ऐसा सोचिएगा भी मत। वो जैसे इनकी बात समझकर बुदक गया। आपका मालूम है मेरा आइडियल। मुझे इस तरह की लड़कियां अच्छी नहीं लगती। दुपट्टा माथे तक आया हुआ, बालों का रंग तक पता नहीं चलता। इस कदर चौड़ा दुपट्टा जैसे चादर हो। बाल लंबे हैं या छोटे किसे मालूम। अनपढ़। अम्मा के घुनने पर वो रुक गया। चलें बीए पास। कौन पूछता है आजकल ग्रेजुएशन को। घर के कामों के लिए मुलाजमा रख सकता है बंदा, लेकिन मुलाजमा को बीवी नहीं बना सकता। तुमसे किसने कहा वो मुलाजमा है? मेरी तयाजाद बहन थी इसकी माँ एक खून। तो मैं कब कह रहा हूँ? मैं तो मुलाजमा जैसी की बात कर रहा हूँ। अम्मा, बीवी को बीवी लगना चाहिए। बाहर साथ निकलो तो शर्मिंदगी तो ना हो चार से मिलवाने में। हाँ बेटा, अब ये दौर भी आ गया है कि बीवियों को दूसरों से फखरिया मिलवाया जाता है, वरना तो बीवी घर की जीनत होती थी। कभी घर को सलीके से चमका दे, बच्चों की अच्छी तरबियत के लिए थोड़ी पढ़ी लिखी हो तो क्या बात। शोहर की ताबेदार, ससुराल वालों की खिदमत से दिल जीत लेने वाली, और बस। अब तुम आजकल के लड़के, बीवी खूबसूरत भी हो, फैशन भी करती हो, ढेरों ढेर पढ़कर अच्छी नौकरी भी करती हो, ताकि घर में दो कमाइयाँ आएँ। ज़रूरियात से ज़्यादा ख्वाहिशात बढ़ा ली हैं तुम लोगों ने। पूरा कैसे हो अगर खाली मर्द कमाए तो इसमें हर्ज क्या है अम्मा? मैंने तो यूं ही सोच रखा है। लड़की कम से कम सिविल सर्विस में हो तो क्या बात है। आखिर मैंने भी इतना कुछ यूं ही नहीं पढ़ा कि एक बीए पास आम जहन वाली आम शक्ल की लड़की को अपना लूं। मैंने आइंदा ज़िंदगी गुजारने का एक ढंग सोचा है। सारी ज़िंदगी मुझे यूं ही नहीं गुजारनी एक 3 कमरों के मकान में। अम्मा इसे एक नज़र देखकर रह गईं। बहुत ऊंची उड़ान थी इसकी और बहुत बुलंद सोच। कभी कभी अम्मा यही सोचकर होल जाती कि इन जैसे सफ़ेदपोश घरानों में ऐसी सोच वाला कैसे पैदा हो गया। ज़िंदगी से अगर इसे वो सब ना मिला जो वो सोचा करता है, तो क्या इसके कदम गलत रास्तों पर उठ जाएंगे? आखिर इमरान के अब्बा भी तो हैं। सारी ज़िंदगी इसी सीधी सादी अनपढ़ घरेलू औरत से निभा किया, कैसा भी पका कर रखा, सबर शुक्र करके खा लिया। जो कमाया ईमानदारी से मेरे हाथ पर ला कर रखा। कभी किसी दूसरी औरत को आंख उठाकर नहीं देखा, किसी हराम शय को हाथ तक न लगाया।
نہ کوئی اور علت پالی، اور یہ ایک بیٹا ہے، بڑھاپے کا سہارا بنوں گا آسرا۔ خیر سے 3 اپنے گھر کی ہیں، ایک کو بیانا باقی ہے، داماد بھی اپنی حیثیت سے بڑھ کر نہیں ڈھونڈے تو پھر اسے ایسی بیوی کی تلاش کیوں ہے جو اس کا گھر بھر دے؟ اماں اکثر تنہائی میں سوچتی۔ سائرہ انہیں یوں پریشان دیکھتی تو سمجھاتی، آپ بھی اماں خواہ مخواہ پریشان ہوتی ہیں ابھی سے، بھیا تو یوں ہی بولا کرتے ہیں، پھر یہ ضروری بھی نہیں کہ ان کی پسندیدہ لڑکی ہم میں ایڈجسٹ نہ ہو سکے۔ میرا تو خیال تھا کہ آمنہ، خیر اس کی مرضی، وہ بددلی سے بات پلٹ دیتی۔ آمنہ بری نہیں ہے اماں، لیکن بھیا کے آئیڈیل سے یکسر مختلف ہے، اسے سمجھاتی بھی ہوں کہ خود کو تبدیل کرنے کی کوشش کرو، مگر مجال ہے جو یہ لڑکی ذرا سا سمجھ جائے، کہتی ہے میں کیوں کسی کے لیے اپنی روح کو قتل کروں۔ ہاں اگر یہ سمجھتی کہ میں غلط ہوں تو شاید کوشش کرتی۔ ہاں بیٹا بہت نیک فطرت بچی ہے، خدا کا انعام، جس گھر جائے گی اجالا کر دے گی اپنی ذات کے چراغ سے۔ کاش کہ چھوڑے اماں، شہر میں اچھی لڑکیوں کا کال تو نہیں پڑ گیا، نہ آمنہ کے لیے اچھے لڑکوں کی کمی ہے، آپ نہ خود کو ہلکان کیا کریں۔ سائرہ کے سمجھانے سے اماں کے دل کا بوجھ کچھ کم ہو جاتا۔ انہیں یہ بھلی مانس لڑکی دل سے عزیز تھی، کچھ اس کی ماں سے ان کا بچپن سے بہناپا تھا، کچھ یہ اپنی اچھی عادتوں سے دل کو بھا گئی تھی، لیکن بیٹے کا کیا کرتی جو اس کے لیے قطعی تیار نہ تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ وہ بے نیازیاں دکھائے گا تو اس بیوقوف سی چھوٹے سے گاؤں کی لڑکی کو اتنا محسوس ہوگا کہ وہ اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کے آگے پیچھے پھرے گی، پھر وہ اسے جھڑک دے گا۔ مجھے تم سے کوئی دلچسپی نہیں، خدا کے لیے اپنی یہ اوز درجے کی حرکتیں کہیں اور جا کر دکھاؤ۔ لیکن جب وہ اسے نظر انداز کر کے اطمینان سے اپنے دوسرے کام کیے جاتی تو وہ جھنجلا جاتا، اسے لگتا جیسے وہ اسے جان بوجھ کر نظر انداز کر رہی ہے، یوں جیسے یہ لائق فائق خوبرو کوئی عام سا شخص ہو۔ بنتی ہے اس کی ساری تیاری جب ایک عام سی لڑکی کی توجہ حاصل کیے بغیر بیکار ہونے لگتی تو وہ چڑ جاتا۔ بھلا اس کا ایک معمولی گاؤدی سی لڑکی سے کیا مقابلہ، نہ بات کرنے کا ڈھنگ، نہ لباس پہننے کا سلیقہ، شکل کون سی بڑی انوکھی تھی کہ لوگ دیکھ کر ٹھٹک جاتے، گدڑی میں لال کہہ کر اپنا لیتے، بس ٹھیک ٹھاک تھی۔ اسے آمنہ کی بے نیازی سخت بری لگنے لگتی، اس کا جی چاہتا وہ اس کی نظر کرم کے لیے اس کی خوشامد کرتی رہے، آخر وہ نظر انداز کرنے کے قابل تو نہ تھا۔ سنو اماں اور سائرہ کہاں ہیں؟ ایک روز جب وہ گھر لوٹا تو وہ دروازہ کھول کر یوں ہی پلٹ رہی تھی تو وہ نخوت سے پوچھ بیٹھا، برابر میں درس میں گئی ہیں، اس نے مختصراً جواب دیا، اور تم؟ درس جیسی تقریبات میں تو تم زیادہ فٹ رہتی۔ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں ہنسا۔ آمنہ نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر بے حد متانت سے بولی، جی ہاں، ایسی تقریبات میں جو ذہن و دل کے در کھول دیں، ان میں شریک ہونا ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے، میں بھی ابھی جا ہی رہی تھی۔ اچھا تو اسی لیے کچھ ڈھنگ کے حلیے میں نظر آ رہی ہو؟ اس نے پھر چوٹ کی، دروازہ بند کر لیجیے گا۔ جانے وہ اندر کس لیے جا رہی تھی، لیکن اس کی باتوں پر ارادہ ترک کر کے گھر سے باہر چلی گئی۔ اس کے یوں چلے جانے پر وہ چونکا، نہ چائے کا پوچھا، نہ کوئی اور بہانہ بنا کر رکی، پھر اسے یوں نظر انداز کر گئی جیسے خود تو کوئی حور پری تھی اور وہ اس سے باتیں کرنے کے لیے مرا جا رہا تھا۔ شام ڈھلے اماں اور سائرہ لوٹی تو وہ بھی ان کے ہمراہ تھی۔ ہمیشہ کی طرح اپنے اور سائرہ کے مشترکہ کمرے میں گھسی تو وہ اماں پر برس پڑا، کمال ہے اماں، کب سے آیا بیٹھا ہوں، نہ چائے نہ کچھ، اور آنتیں کل ہلا پڑ رہی ہیں، کم از کم کچھ بنا کر رکھ جاتی۔ وہ بھوکا ہمیشہ سے کچا تھا، لیکن باہر الٹا سیدھا کھانے کا چور تھا، خاصا وہمی، اس کا پیٹ فوراً خراب ہو جاتا تھا، اس لیے شام میں لوٹ کر ہی کھانا کھاتا تھا۔ ارے میں آمنہ کو کہہ کر گئی تو تھی کہ تمہیں کھانا دے کر آ جائے، پہلے ہی دیر ہو گئی تھی، زینب بہن خفا ہوتی، آمنہ نے کہا تھا وہ کپڑے دھو کر آ جائے گی، کیا اس نے نہیں پوچھا؟ اماں حیران رہ گئی، اس سے یاد آیا وہ اندر جا تو رہی تھی، لیکن اس کی باتوں سے گھبرا کر یا چڑھ کر یا پھر غصے میں چلی گئی تھی، یعنی اسے جتایا گیا تھا کہ اور بولو الٹا سیدھا، ہم کوئی تمہارے نوکر ہیں کہ الٹا سیدھا بھی سنیں اور خدمتیں بھی کریں؟ وہ پوچھے گی، بد دماغ لڑکی، دروازہ کھلا اور غائب۔ تو بھیا آپ ذرا زحمت کر لیتے، فریج میں رکھا تھا سب کچھ، گرمی اتنی شدید ہے، فوراً رکھنا پڑتی ہیں فریج میں کھانے پینے کی چیزیں۔ سائرہ اطمینان سے تخت پر آراز ہوتے ہوئے بولی، اچھا بحث نہ کرو، جلدی سے کھانا نکالو۔ وہ بھنا رہا تھا، کچھ دیر اور صبر کر لیں، زینب خالہ کے ہاں سے بڑی زبردست بریانی آنے والی ہے، انہوں نے ہم تینوں کو دوبارہ بلایا ہے، ابا اور آپ کے لیے گھر میں ہی بھیج دیں گی۔ سائرہ نے پھر کہا، میں اب مزید بھوک برداشت نہیں کر سکتا، تم گھر میں جو پکا ہے وہی لے آؤ۔ سوچ لیں زینب خالہ کے ہاں چکن بریانی پکوائی ہے احمد بھائی نے، گھر میں تو لوکی کا رائتا اور ماش کی دال پکی ہے، اللہ کے لیے اماں یہ الٹا سیدھا نہ پکوایا کریں۔ وہ کھانوں کے نام سن کر مزید چڑ گیا، بری بات بیٹا، اللہ کا رزق ہے،
کھانے میں عیب نہ نکالا کرو، صبر شکر سے کھایا کرو، اللہ پیٹ بھر کر دیتا ہے، اس کا احسان ہے، ورنہ ہم تو اس لائق بھی نہیں ہیں، اماں سمجھانے لگیں۔ لاؤں بھیا؟ سائرہ پھر شرارت سے پوچھنے لگی۔ رہنے دو، جہاں اتنی دیر ہوئی ہے کچھ دیر اور سہی، اس کا جواب حسب توقع تھا، اور سائرہ کی کھلکھلاہٹ بھی حسب موقع۔ وہ اسے گھور کر رہ گیا۔ بڑا سا گھر، بہت سے نوکر چاکر، اعلیٰ طبقے سے جان پہچان، ان میں اٹھنا بیٹھنا، 5 سٹارز ہوٹل میں کھانا پینا، بڑی سی قیمتی گاڑی، یہ سب اس کے خواب تھے اور جانے کب پورے ہونے تھے۔ ایک اکیلی میری تنخواہ میں تو مشکل ہے، اچھا ہے بیوی ایسی آئے لوگ دیکھے تو رشک کریں، پڑھی لکھی، ڈھیروں کمانے والی یا اعلیٰ سوسائٹی موو کرنے والی، جانے کہاں ہے وہ اکثر سوچتا۔ اس کی نظریں محفلوں میں ایسی لڑکی کو تلاش کرتے کرتے تھک جاتیں جو اس کے معیار سے کم تھیں، ان پر وہ نظر ڈالنا بھی پسند نہ کرتا تھا، اور جنہیں وہ رشک سے دیکھتا وہ اسے گھانس نہ ڈالتی تھیں کہ آخر ان کا بھی کوئی معیار تھا۔ وہ اتنی خوبیوں والی تھی تو آئیڈیل بھی اونچا تھا، وہ شہر کی ہر اچھی تقریب میں جہاں بھی اسے مدعو کیا جاتا ضرور شریک ہوتا، بعض جگہ دوسروں کے توسط سے جانا بھی اسے برا نہ لگتا۔ اسی طرح تو رسائی ہوگی، کوئی گھر بیٹھے خاندان میں محلے میں تو ملنے سے رہی کہ وہاں ہر جگہ کچھ آمنہ اور کچھ آمنہ سے کچھ بہتر لڑکیاں موجود تھیں، اور اس کی سوچ بہت بلند تھی جس کے ذریعے وہ ایک جست میں بہت اوپر پہنچ جائے۔ ایک دن موقع دے کر اماں پھر اسے سمجھانے لگیں۔ جب سے اس نے تعلیم مکمل کر کے اچھی سی جاب حاصل کی تھی، اماں کے دل میں اس کے سر پر صحرا دیکھنے کی آرزو چٹکیاں لینے لگی تھی۔ دیکھو بیٹا، آمنہ اچھی لڑکی ہے، نہ سسرال کا جھنجھٹ، سلیقہ مند ہے، کم گو ہے، محبت کرنے والی ہے، کیا کمی ہے اس میں؟ جاہل بھی نہیں، بی اے کم نہیں ہوتا، آخر خرابی کیا نظر آتی ہے تمہیں؟ پلیز اماں، خدا کے لیے، میں کتنی بار تو بتا چکا ہوں آپ کو، مجھے آمنہ یا آمنہ جیسی کسی لڑکی سے شادی نہیں کرنی، میں اسے لے کر کسی تقریب میں نہیں جا سکتا، وہ تو وہاں ایک لفظ نہیں بول پائے گی، دوسرے اس کا ساتھ مجھے میرے خواب کو پورا کرنے میں مددگار ثابت نہیں ہو سکتا، میں جہاں ہوں وہیں کھڑا رہوں گا، بلکہ ہو سکتا ہے کچھ اور نیچے چلا جاؤں، جبکہ مجھے بہت اوپر جانا ہے۔ بیوی کے سہارے اماں کا لہجہ چپتا ہوا تھا۔ سب کرتے ہیں اماں، میں کون سا انوکھا کام کروں گا؟ وہ لاپرواہی سے بولا۔ لیکن بیٹا، مرد اپنے زور بازو پر بھروسہ کرتے اچھے لگتے ہیں، چھوڑیں اماں، سب پرانی باتیں ہیں یا کہانیوں میں لکھی باتیں۔ ہاں بیٹا، اب جو تم نے ایسا سوچ ہی لیا ہے تو یہی کہو گے۔ اماں بالکل ہی مایوس ہو گئیں۔ آپ اس سلسلے میں فکر مند مت ہو اماں، جیسے ہی مجھے ایسی کوئی لڑکی نظر آئی میں آپ کو بتا دوں گا۔ کیا کرو گے پہلے سے بتا کر بیٹا؟ جب شادی کرنے لگو تو ایک کارڈ اماں، ابا اور بہنوں کو بھی بھیج دینا۔ انہوں نے چوٹ کی تو وہ ہنس دیا۔ اب ایسا بھی کیا اماں، شادی آپ لوگوں کی رضامندی سے ہی ہوگی۔ کیسی رضامندی؟ میری رضامندی تو کچھ اور۔ وہ ٹھنڈی سی سانس بھر کر خاموش ہو گئیں۔ آپ اسے آنے تو دیں اماں، میری پسند دیکھ کر آپ اس آمنہ کو بھول جائیں گی۔ اس نے اماں کو تسلی دی۔ کاش ایسا ہو۔ ان کے دل سے دعا نکلی۔ اماں کا دل تھا آخر، جو ہر لمحہ ہر گھڑی اولاد کے لیے دعا گو رہتا ہے۔ اتوار کا روز تھا۔ وہ سو کر اٹھا تو باہر صحن سے سب کے ہنسنے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یقیناً ناشتہ کیا جا رہا تھا۔ وہ ہاتھ منہ دھو کر فارغ ہو کر باہر آیا۔ ابا، اماں اور سائرہ تخت پر بیٹھے ناشتے میں مصروف تھے۔ گرم گرم پراٹھوں کی خوشبو اس کی ناک میں گھسی تو اسے احساس ہوا کہ اسے بہت زور کی بھوک لگی ہے۔ اماں، ناشتہ۔ اس نے آرام کرسی پر بیٹھ کر اسے تخت سے قریب کر لیا۔ صحن میں ہلکی ہلکی دھوپ اتری ہوئی تھی۔ سردیوں کی وجہ سے یہ دھوپ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ ہاں ہاں بیٹا، آ جاؤ۔ آمنہ بیٹا، عمران بھی اٹھ گیا ہے، اس کا ناشتہ بھی لے آؤ، اماں نے آمنہ کو آواز دے کر کہا۔ سائرہ بیٹا، جاؤ اس کا ہاتھ بٹاؤ جا کر، اکیلے لگی ہے وہ، جاؤ اسے بھیج دو، باقی تم سنبھالو۔ ابا نے نرمی سے سائرہ کو ٹوکا تو وہ منہ بنا کر بولی، وہ خود کاموں کی شوقین ہے ابا، میں تو گئی تھی، اس نے مجھے بھیج دیا، سب نمبر بڑھانے کا چکر ہے۔ عمران ہنسا۔ گرم پراٹھے اور انڈے کی پلیٹیں لاتی آمنہ کے قدم ٹھٹک گئے۔ بری بات ہے بیٹا، ایسے نہیں کہتے، نمبر بڑھانے کے لیے بندہ یوں ہر وقت جان نہیں مارتا، بلکہ جسے دکھانا ہو اس کے سامنے ایسا کرتا ہے، لیکن وہ تو ہر وقت کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتی ہے، فطرتاً کام کی شوقین ہے۔ اماں نے بھرپور حمایت کی، کچھ ضرورت سے زیادہ۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا، آ جاؤ بیٹا، لے آؤ، اور اب تم بھی آ جاؤ، کچن یہ سائرہ سمیٹ لے گی، تم بھی ناشتہ کر لو آ کر، اماں اسے رکتے دے کر بولی، تو وہ اس کا ناشتہ وہیں تخت پر رکھ کر واپس پلٹنے لگی۔ میں نے کچن میں کر لیا ہے خالہ اماں۔ جاتے جاتے اس نے ایک ملامت امیز نظر عمران پر ڈالی تو وہ کچھ شرمندہ ہو گیا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے سر کو جھٹک دیا۔ ایسا کیا کہہ دیا؟ پھر ٹھیک ہی تو کہا تھا، کچھ غلط تو نہیں؟ اس قدر مستعدی دکھانے کی کوئی تو وجہ ہوگی،
सब अम्मा और घर वालों को आराम करने के तरीके हैं। गाजर का हलवा बनना है सायरा, वो अकेली लग जाएगी। तुम दोपहर का खाना देख लेना, मैं इसके साथ गाजर वगैरह छील लूँगी। हाँ, जाकर पहले बादाम पिस्ते वगैरह भिगो देना, अम्मा सायरा से बोली। हाय अम्मा, सारा दिन गारत हो गया आज तो। वो कराही, कामचोर, सीखो घर के काम काज, पराए घर जाकर क्या करोगी। इमरान ने इसे छेड़ा। आता है सब कुछ। इसे बुरा लग गया। आने से क्या होता है, आदत भी तो होनी चाहिए, वरना सर पर पड़े तो लड़कियों को अजाब लगने लगता है। अम्मा फुल नसीहत के मूड में आ गई थीं। सायरा मेरी चाय, इमरान ने इसकी जान छुड़ाने के गर्ज से कहा। लाती हूँ, वो उठकर जाने लगी। अंदर जा रही हो तो ये बर्तन भी लेती जाओ, इस लड़की को हर बात कहकर समझानी पड़ती है। अम्मा ने फिर टोका तो वो बर्तन समेटने लगी। फिर वो उसे एक तकरीब में नज़र आ ही गई। इसके दोस्त रफ़ीक चौधरी के एक दोस्त के यहाँ न्यू ईयर नाइट पार्टी थी। रफ़ीक चौधरी इससे भी इसरार कर रहा था कि वो भी इसके साथ चले। लेकिन यार, मैं तो तुम्हारे दोस्त से कभी मिला भी नहीं हूँ। कोई बात नहीं, मैं मिलवा दूंगा, तुम मेरे साथ जाओगे। वो यारों का यार है, फिर ऐसी पार्टी मिस करना। चल कर तो देखो, शहर की क्रीम जमा होगी वहाँ, दंग रह जाओगे। रफ़ीक का इसार, कुछ इसके अंदर का शौक इसे वहाँ ले गया। सेठ इफ्तिखार की वसीओ अरीज कोठी का खूबसूरत लॉन इस वक्त दुल्हन बना हुआ था। रफ़ीक ने सेठ इफ्तिखार से इसका तारुफ कराया तो वो बहुत अच्छी तरह मिला। बहुत अच्छा किया जो आप आए, अच्छे लोग हमारी कमज़ोरी हैं। थैंक्स। इमरान ने चंद जुमले इसके घर की तारीफ में कहे। कुछ देर बाद वो रफ़ीक चौधरी को किसी से मिलवाने ले गया तो वो अकेला बैठा रह गया। अजनबी लोग, अजनबी माहौल, लेकिन इसका पसंदीदा इसे ऐसी ही ज़िंदगी तो पसंद थी और वो ऐसी ही ज़िंदगी गुजारने का ख्वाह था। वो इंतहाई दिलचस्पी से लोगों को देख रहा था। कीमती लिबास में मलबूस हंसते मुस्कुराते लोग बेफिक्री से खुशगपियों में मसरूफ़ थे। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? इमरान ने नज़रें उठाईं। वो कोई ऐसी बहुत हसीन ना थी, लेकिन खुश शक्ल थी। नए दौर के मिजाज से आशना मॉडर्न लिबास, खुद एतमाद मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए। जी ज़रूर बैठिए, वो संभल कर बैठ गया। आप यहाँ अजनबी हैं? वो बैठते हुए पूछने लगी। आपने कैसे जाना? इतने लोगों में कोई तो होता जो आपको कंपनी देता। आप काफ़ी देर से तन्हा बैठे हैं। फिर इफ्तिखार के यहाँ पहली बार देखा है आपको। वो मेरे दोस्त रफ़ीक के दोस्त हैं। रफ़ीक ज़बरदस्ती ले आया मुझे। बहुत अच्छा किया, लेकिन वो ख़ुद कहाँ चले गए? वो तो यहाँ अजनबी नहीं है, सभी जानते हैं इसे। वैसे भी वो काफ़ी सोशल है। आधा कराची दोस्त है इसका। अच्छा, वो हंसी। आधा कराची तो मेरा भी दोस्त है। ये तो खुश मिजाज लोगों की पहचान है। क्या आप नहीं चाहते कि लोग आपको भी जाने पहचाने, आपके दोस्त हों? ये तो हर शख्स की ख्वाहिश होती है। हाँ, ये तो है। इमरान ने सर हिलाया। आप क्या करते हैं बाय द वे? मैंने एमबीए किया है, अमेरिकन बैंक में असिस्टेंट मैनेजर हूँ। इमरान नाम है। गोल्ड में सुनहरा वकार हूँ। होम डिपार्टमेंट डिप्टी सेक्रेटरी हूँ। ऐसे ऐसे लोगों से वास्ता पड़ता है कि कुछ ना पूछें। लेकिन बड़े बड़े सनतकार, सियासतदान और बिजनेसमैन वगैरह घुटने टेकते हैं। सारी सीट की बात है। जैसी आपकी सीट होगी इतनी आपको इज्जत मिलेगी। यहाँ यही चलता है। इसकी आवाज़ में फ़ख्र था। शायद ठीक कह रही हैं आप। शायद नहीं, यकीनन। मैंने अपनी मुख्तसर सी ज़िंदगी में यही देखा है, यही सीखा है। फिर तो आपको एक मामूली बैंक ऑफिसर से मिलकर ज़्यादा खुशी नहीं हुई होगी, इमरान ने कहा। नहीं, बाज़ लोग अपनी शख्सियत में दूसरी कशिश भी रखते हैं। आप में भी ख़वातीन के लिए ऐसी कशिश मौजूद है, तभी तो मैं ख़ुद से आपसे मिलने चली आई। इसने सच्चाई से एतराफ़ किया। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। वो मुस्कुराया। ऐसे वो लड़की नज़र आ गई थी जिसे वो जाने कब से तलाश कर रहा था। इन दिनों वो बहुत खुश था। घर वाले भी इसकी खुशी महसूस कर रहे थे। सुबह खुशबुओं में नहा कर निकलता, शाम में बैंक से वापसी पर दोबारा अच्छी तरह से तैयार होता, फिर निकल जाता। रात गए घर में घुसता तो सब सोने की तैयारी कर रहे होते या सो चुके होते। अम्मा इसके रोज़ ही घर से बाहर खाना खाने और देर तक बाहर रहने पर खफा थीं, लेकिन वो घर में टिकता ही कब था। छुट्टी वाले दिन भी देर तक पड़ा सोता रहता, फिर उठकर तैयार होकर सारा दिन के लिए गायब हो जाता। अम्मा आवाज़ें देती रह जाती। वो रात में आकर बात करूँगा अम्मा कहकर जल्दी से निकल जाता। ऐसी भी क्या जल्दी की मार, जाने किन चक्रों में रहता है ये लड़का। घर वाले तो शक्ल को तरस गए इसकी, अम्मा बड़बड़ाती। छोड़े अम्मा, वो लड़कियों की तरह घर में तो बंद कर नहीं बैठ सकते, सायरा कहती। ये मैं कब कह रही हूँ, लेकिन कुछ तो पता चले कहाँ रहता है आजकल। आपको पता तो है फंक्शंस पार्टीज़ के शौकीन है भैया। अब घर में बैठकर क्या करें? दिलचस्पी का कोई सामान भी तो नहीं घर में सिवाय टीवी के। वो भी इंसान कब तक देखे। सायरा भाई की मुकम्मल हिमायती थी। ये तो कहती तो हूँ शादी कर ले, बीवी आएगी तो घर भी अच्छा लगने लगेगा, लेकिन ये लड़का माने तब ना। लेकिन अम्मा, इन्हें कोई लड़की तो पसंद आए।
انہیں آمنہ یا آمنہ جیسی لڑکیاں پسند نہیں ہیں اور اونچے گھرانے کی لڑکیوں تک آپ کی پہنچ نہیں ہے، تو پھر آپ خود انہیں کوشش کر لینے دیں۔ منہ کے بل گرتے ہیں ایسے لوگ۔ اللہ نہ کرے اماں، سگی اولاد ہے آپ کی، بدوا تو نہ دیں۔ سائرہ کا دل دہل جاتا۔ بدوا نہیں دے رہی، عقل کی بات بتا رہی ہوں۔ دوسرے کے محل کو دیکھ کر اپنے جھونپڑے کو آگ نہیں لگاتے، پھر اپنے جھونپڑے میں جو سکون کی نیند آتی ہے وہ کسی دوسرے کے محل میں نہیں۔ سمجھاؤ اپنے بھائی کو، زیادہ اونچی اڑان نہ اڑے۔ گھر کا سکون اچھی عورت کے بل پر ملتا ہے، اور اچھی عورت کو ٹھکرانا دانش مندی نہیں۔ پتہ نہیں اماں، آپ کو آمنہ میں ایسی کیا خوبی نظر آتی ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ بری ہے، لیکن ایسی بھی نہیں کہ آپ اس کے لیے اپنے بیٹے کو برا بھلا کہنے لگیں۔ بیٹا، اچھی لڑکی اور کیا ہوتی ہے جو گھر کو تو ڈھیروں لاکھوں کے جہیز سے بھر دے، لیکن بدلے میں بیٹے کو اس گھر کے سکون کے ساتھ لے جائے؟ تو کیا سب امیر لڑکیاں اتنی بری ہوتی ہیں اماں؟ چھوٹے گھر کی لڑکیاں سسرال میں آ کر ان کی زندگی کو عذاب نہیں بناتی؟ سائرہ کو اماں کی عقل پر افسوس ہونے لگتا۔ یہ میں نے کب کہا؟ لیکن آمنہ تو دیکھی بھالی ہے، نئی انجانی لڑکی کا کیا بھروسہ؟ شادی تو جوا ہے بیٹا، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بازی آپ کے ہاتھ میں رہی یا نہیں۔ لیکن خیر، تم بہن بھائی جانو۔ اماں گویا بات ختم کر دیتی۔ سنجیدہ آپا اور ان کے تینوں بچے سردیوں کی چھٹیوں میں آئے ہوئے تھے۔ گھر میں کام بے انتہا بڑھ گیا تھا۔ سائرہ تو سدا کی لاابالی تھی، لگتی تو ڈھیروں کام نپٹا دیتی، نہیں تو بچوں کے ساتھ کچکڑے لگاتی پھرتی، یا پھر آپا کے اندر گھس کر ادھر ادھر کی باتیں کیے جاتی۔ اماں چیختی رہتی، سب کام پڑے ہیں، آمنہ بیچاری اکیلی کیا کیا کرے، لیکن وہ ایک کان سے سنتی ایک کان سے نکال دیتی۔ سائرہ اٹھ جا بچی، آمنہ صفائی میں لگی ہے، تو کچن دیکھ لے بیٹا، صبح کے ناشتے کے برتن یوں ہی پڑے ہیں، ہنڈیاں بھی چڑھانی ہیں۔ اس روز بھی اماں نے کوئی تیسری بار کہا تو وہ منہ بناتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا ہے اماں، سب لوگ آج کل گھروں میں ماسیاں لگا لیتے ہیں، ہم سے کم حیثیت کے گھرانے بھی۔ ایک ہمارے گھر میں ہر کام خود ہوتا ہے، ہاں تو دو دو لڑکیاں موجود ہیں گھر میں، کیا ضرورت ہے کسی ماسی کی؟ کس کی ذمہ داری ہے تم پر، شوہر بچوں کی یا پڑھائی یا نوکری کی؟ گھر میں ہو تو ذرا سے گھر کے کام نہیں نپٹا سکتی؟ اماں کو غصہ آ گیا۔ ایک تو اماں کے پاس ہر بات کا جواب گھڑا رہتا ہے، وہ بڑبڑائی، بری بات ہے سائرہ، ٹھیک تو کہہ رہی ہیں اماں۔ آمنہ کو بھی تو دیکھو، صبح سے لگی ہے، سب کو ناشتہ کرایا، اب صفائی میں لگ گئی ہے۔ ہم بھی کرتے تھے، اب بھی کرتے ہیں، یہاں لوگ ہی کتنے ہیں گنتی کے۔ اٹھو تم سبزی وغیرہ مجھے لا کر دو، میں کاٹتی ہوں، تم کچن صاف کر کے ہنڈیاں چڑھاؤ۔ جاتی ہوں۔ توہن و کرہن وہ اٹھ کر کچن کی جانب چلی گئی۔ اماں، آپ آمنہ کی شادی اپنے عمران سے کیوں نہیں کر دیتی؟ سائرہ کے جاتے ہی آپا نے اماں سے کہا تو وہ جیسے کھل سی گئیں۔ تم نے تو میرے دل کی بات کر دی بیٹا، لیکن یہ تمہارا بھائی، اسے گھریلو بیوی نہیں بلکہ گھومنے والی بیوی چاہیے، جو اس کا گھر بھی بھر دے اور کماتی بھی ہو۔ تو کوئی ہے اس کی نظر میں ایسی لڑکی؟ ڈھونڈ رہے ہیں آج کل وہ جل کر بولی۔ چلے جیسے اس کی مرضی، شادی اس نے کرنی ہے، نبھانی بھی اسے ہے، نہ معلوم کیسی لڑکی ہو۔ ایک تو میرا بیٹا ہے واحد سہارا، اولاد کبھی سہارا نہیں ہوتی اماں، وہ بھی آج کی اولاد۔ ٹھیک کہا تم نے بیٹا، پھر اچھا ہے خود کریں گے تو خدا نخواستہ کل کوئی بات ہو تو ذمہ دار آپ کو تو نہیں ٹھہرائیں گے کہ آپ نے کی تھی۔ میں تو اپنے لڑکوں سے بھی کہوں گی کہ بھئی خود ہی ڈھونڈ لاؤ۔ آپا کی بات پر اندر آتی سائرہ نے ٹکڑا جوڑا۔ اس زمانے میں تو یہ بھی نہیں ہوگا آپا، بچے شادی کا کارڈ لا کر ماں باپ کو دیں گے کہ کل ہماری شادی ہے، آپ لوگ بھی شرکت کریں۔ اس کی بات پر آپا مسکرا دیں۔ یہ آمنہ کہاں ہے؟ اماں نے سائرہ سے پوچھا۔ پچھلا سین خوب سرف ڈال ڈال کر دھویا جا رہا ہے، جانے اس لڑکی کو صفائی کا اتنا خبت کیوں ہے؟ اس نے بتایا۔ اچھی بات ہے بیٹا، صفائی تو نصف ایمان ہے، وہ عورت ہی کیا جسے صفائی ستھرائی سے شغف نہ ہو۔ اماں آپا کے ساتھ مل کر سبزی بنانے لگیں۔ ہاں بس یہی تو زندگی ہے عورت کی، کچن میں گھسے رہو، گھر کی صفائیاں کرتے رہو، بچے پالو، میاں کے نخرے اٹھاؤ۔ سائرہ بڑبڑانے لگی۔ فضول باتیں کم کیا کرو سائرہ، جاب کیوں نہیں کر لیتی کسی اسکول میں، خواہ مخواہ بیزار ہوتی رہتی ہو؟ آپا نے ٹوکا۔ کوشش تو کی تھی، اماں نے اجازت ہی نہیں دی کہ گھرداری سیکھو پہلے۔ اس نے منہ بنایا۔ خالہ اماں آج کیا پکے گا؟ آمنہ صفائی سے فارغ ہو کر اندر آ گئی تھی۔ دال چاول بنیں گے بیٹا، ساتھ میں یہ سبزی بنا لو، رات کے لیے گوشت بھون کر رکھ لینا، رات میں دیکھیں گے کہ کون سی سبزی ڈلے گی اس میں، اماں نے تفصیل سے بتایا۔ کچھ دیر بیٹھو ادھر آ کر، ہمارے پاس ہر وقت کام میں لگی رہتی ہو۔ سنجیدہ آپا نے آمنہ سے کہا تو وہ ان کے پاس بیٹھ گئے اور پالک کے پتے صاف کرنے میں ان کی مدد کرنے لگی۔ آپا آپ ابھی تو رہیں گی نا؟ ہاں بچوں کی چھٹیوں تک تو ہوں۔ یہ ہیں کہاں بچے؟ نظر نہیں آ رہے۔ چھت پر ہیں تینوں، اتنی اچھی دھوپ نکلی ہوئی ہے۔ چلو اچھا ہے، سردی بھی تو بہت ہے آج۔ اماں نے ایک نظر اس کے کپڑوں پر ڈالی۔ تمہارے کپڑے کتنے گیلے ہو رہے ہیں بیٹا، اور بھلا یہ آج فرش دھونے کی کیا ضرورت تھی اتنی سردی میں؟ جاؤ کپڑے بدلو جا کر۔
सूख जाएंगे अभी खाला अम्मा, दरअसल कल मिट्टी कितनी उड़ी थी, हर जगह मिट्टी मिट्टी हो रही थी, उलझन हो रही थी मुझे। इसने जवाब दिया। बीमार पड़ जाओगी, सर्दियों में इस कदर पानी में हाथ ना दिया करो। आपा ने भी समझाया तो वो सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई। आजकल वो शहर की हर तकरीब में सुनहरा के साथ नज़र आ रहा था। इसे हैरत होती थी जब वो देखता कि आधे से ज़्यादा शहर के लोग सुनहरा को जानते थे। मुझे ऐसी ही लड़की की तलाश थी। वो इसे बगौर देखकर सोचता, लेकिन क्या अम्मा ऐसी बहू को कबूल कर लेंगी? क्या वो सुनहरा के तरीक़ाकार, आदात, रहन सहन पर एतराज़ तो नहीं करेंगी? इसे खदशा होता। अम्मा पुराने ज़माने की औरत थी, पुराने ख़यालात व नज़रियात की हामिल। इन्हें इतनी मॉडर्न बहू शायद पसंद ना आती, जो खुले बंदों खैर मर्दों से मिलती थी, जदीद लिबास पहनती थी, पीने पिलाने को भी बुरा नहीं समझती थी। इमरान ने इसे खुद से पीते हुए तो अभी तक नहीं देखा था, लेकिन जिन लोगों में इसका उठना बैठना था वहाँ ये आम सी बात थी। अम्मा और घर वालों को क्या, ज़िंदगी मेरी है, मुझे गुजारनी है। सुनहरा एक कामयाब औरत है, इसका माशरे में एक मकाम है, ऊंचे लोगों में पहुंच है। और क्या चाहिए मुझे सिर्फ हांडी रोटी करने वाली लड़की नहीं चाहिए, वो सोचता। फिर इसने सुनहरा को प्रपोज कर दिया। इसकी बात सुनकर वो अजीब से अंदाज में मुस्कुराई। क्या वाकई तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? लेकिन तुम्हारे माहौल और मेरी ज़िंदगी गुजारने के अंदाज में बहुत फ़र्क है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इमरान ने जल्दी से कहा। हम दोनों मिलकर एक नया माहौल बनाएंगे। और तुम मुझे रखोगे कहाँ? इस अपने डरबे जैसे घर में? इमरान पर तो जैसे घड़ों पानी पड़ गया। वो जुनैरा का महल जैसा तवीलो अरीज घर देख चुका था। ये तुम्हारी मर्ज़ी पर मुनहसर है। चाहो तो अपने घर में रहना और तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे कि तुम मेरे साथ रहो। मेरा ख्याल है तुम अपनी माँ के इकलौते बेटे हो, इन्हें भला क्या एतराज़ होगा? फिर मुझे अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारने का पूरा हक है, और मेरे तरीक़ाकार मैं अपनी ज़िंदगी आम बीवियों की तरह नहीं गुजार सकती। तो मैंने कब एतराज़ किया? मुझे तुमसे सरोकार है, तुम्हारे तरीक़ाकार से नहीं। मुझे तो सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। इमरान ने रोमांटिक होने की कोशिश की। ठीक है, फिर मुझे कोई एतराज़ नहीं, सुनैरा ने कहा। तो इसके दिल की तो जैसे कली खिल गई। ओ थैंक यू सुनैरा, लेकिन तुम्हारे घर वाले, तुमने कभी इनके बारे में नहीं बताया। इन्हें मुझसे कोई सरोकार नहीं, दक्यानुसी लोग। मेरी अपनी ज़िंदगी है, आज़ाद व खुद मुख्तार। मैं इसमें किसी का दखल पसंद नहीं करती। इसने नखूद से नाक चढ़ाई। ठीक है, तो फिर इमरान को भला क्या एतराज़ हो सकता था? इस रात जब वो घर लौटा तो बेइंतहा खुश था। इसे अपने ख्वाबों की ताबीर मिल गई थी। एक बड़ा घर, एक ऊंची पोस्ट वाली बीवी, ऊंचे और आला तबके से जान पहचान रखने वाले लोगों में जान पहचान, और बहुत कुछ। दरवाज़ा खोलने वाली आमना थी। पहली बार इसे देखकर वो बदमज़ा नहीं हुआ। हेलो, कैसी हो आमना? ठीक हूँ। वो सामने से हट गई और अपने कमरे की जानिब जाने लगी। सब सो गए? पीछे से इमरान ने पूछा। जी, मेरा ख्याल है ये सोने का ही वक्त है, इसने जताया। रात के 11:30 बज रहे थे। हाँ शायद। वो बहस के मूड में नहीं था। जाने क्यों दिल चाह रहा था अपनी इस खुशी को किसी के साथ शेयर करे। एक कप चाय मिल सकती है? बहुत सर्दी महसूस हो रही है। क्यों, जहाँ से आ रहे हैं वहाँ खाने के साथ चाय नहीं मिलती? नहीं, वहाँ खाने के साथ और बहुत कुछ मिलता है। बता दिया तो अम्मा को जड़ दोगी। वो ख्वामख्वाह शौक हो रहा था। मुझे ऐसा कोई शौक नहीं, और वैसे भी मुझे नींद आ रही है। चाय सुबह नाश्ते के साथ मिलेगी। वह जवाब का इंतज़ार किए बगैर अपने कमरे की जानिब मुड़ गई, और वो होंठ भींजे से जाता दिखता रहा। जाने क्या समझती थी ये लड़की खुद को? इसे नज़रअंदाज तो यूं करती थी जैसे खुद बहुत अनोखी हो, और सब इसके लिए मरे जा रहे हों। इसने सर को झटका। सब तवज्जो हासिल करने के तरीके हैं। अम्मा के सर पर तो गोया पहाड़ टूट पड़ा। ये सुनकर नहीं कि वो अपनी पसंद की लड़की से शादी कर रहा था, बल्कि ये जानकर कि वो ब्याह कर इसे यहाँ लाने के बजाय खुद उसके घर रुखसत होकर जा रहा था। ठीक है बेटा, जो चाहो करो। माँ बाप को किसके सहारे छोड़ जा रहे हो? वो गुलगीर हो गई। मैं आपको अकेला छोड़कर थोड़ी जा रहा हूँ अम्मा, आप लोग भी मेरे साथ चलिएगा। क्या रखा है इस घर में? खूब कही बेटा। अम्मा ने मलामत भरी नज़र इस पर डाली। जिस घर में पल भरकर जवान हुए, आज इसमें कुछ नहीं रखा। मेरा मतलब था अम्मा के। वो गड़बड़ा गया। देखिए अम्मा, तरक्की करने का हक सबको होता है। अब इस छोटे से घर में हम कब तक रहते रहेंगे? आपने सुनैना का घर नहीं देखा अम्मा, अच्छी तरह से देखो। पूरा घर तो एक दिन लग जाए देखने में। मुझे इससे क्या गर्ज बेटा, इसका घर कितना बड़ा है। मेरे लिए तो मेरा ये छोटा सा घर ही महल से कम नहीं है। जो सुकून मुझे घर में है वो किसी दूसरे की छत के नीचे कभी नहीं मिल सकता। छोड़िए अम्मा ये बातें, प्लीज़ मान जाएं। तो मैं कब इनकार कर रही हूँ? ज़रूर रहो तुम जाकर इस घर में, लेकिन हम यहीं ठीक हैं। इनका लहजा कतई था। लेकिन अम्मा, मैं अकेला, मैं आप सबको छोड़ तो नहीं सकता। क्यों नहीं छोड़ सकते बेटा? अच्छे घर, अच्छे मुस्तकबिल के लिए तो इंसान अपनी शनाख्त तक को छोड़ सकता है। वो चुपते हुए अंदाज में बोली।
اپنے بابا کو بتا دیا تم نے؟ میری ہمت نہیں ہو رہی ہے، آپ بات کر لیں پلیز۔ عمران نے ان کی گود میں سر رکھ دیا۔ ماں کے چہرے پر پھیلے ہوئے دکھ کے سائے دیکھنے کی مزید اس میں ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اچھا کروں گی۔ ان کی انگلیاں اس کے گھنے بالوں میں کنگھی کرنے لگیں۔ پھر اماں نے ابا کو کس طرح راضی کیا، بہنیں کیسے مانی، یہ الگ کہانی تھی، لیکن وہ سب ہو رہا تھا جو وہ چاہتا تھا۔ لاہور سے سنجیدہ آپا آ گئی تھیں۔ سمیرہ باجی تو خیر یہیں کراچی میں تھیں، ہاں سنیا جو کینیڈا میں ہوتی تھی اس نے آنے سے معذوری ظاہر کر دی تھی۔ سائرہ کو بھائی کی شادی کی خوشی تھی تو اس بات کا دکھ بھی تھا کہ اس کی بھابھی رخصت ہو کر ان کے گھر نہیں آ رہی تھی، بلکہ بھائی اس کے ساتھ جا رہا تھا۔ آمنہ جوں جوں بھیا کی شادی کے دن قریب آ رہے ہیں میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ ایک دن جوں ہی سنیرا کے جوڑوں کی پیکنگ کرتے ہوئے اس نے آمنہ سے سرگوشی میں کہا، کس لیے بھائی، عمران بھائی خوش ہیں تو تمہارا دل کیوں بیٹھا جا رہا ہے؟ اس نے انتہائی احتیاط سے ایک شرط کو طے کرتے ہوئے جواب دیا، میرا ایک ہی تو بھائی ہے۔ اس کی آواز بھیگ گئی۔ ایک ہوں چاہے چار، کسی سے توقعات رکھنا انتہائی فضول ہے۔ آج کل تو ماں باپ کو اپنی اولاد سے کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ خواہ مخواہ دل خراب مت کرو اور انہیں خوشی خوشی رخصت کرو۔ اس کی بات پر سائرہ کو روتے روتے ہنسی آ گئی۔ یہ خوب کہا تم نے۔ کمرے کے اندر آتے عمران نے بھی یہ بات سن لی تھی۔ اس کا دل جل کر رہ گیا، یعنی یہ معمولی سی لڑکی اب اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ سائرہ میرے دوست آئے ہیں، 4 کپ چائے بنا دو جلدی سے۔ اچھا بھیا، وہ اٹھ کر چلی گئی۔ اور تم؟ اس نے آمنہ کی جانب انگلی اٹھائی۔ اپنے کام سے کام رکھو، میرے معاملات میں بولنا طنز کرنا چھوڑ دو۔ اس کی بات پر آمنہ کا چہرہ ایک لمحے کے لیے پھیکا پڑ گیا، لیکن اگلے ہی پل اس کی خود اعتمادی لوٹ آئی۔ یہ آپ کا خیال ہے کہ میں آپ کے معاملات میں بول رہی ہوں، ورنہ میں نے کوئی ایسی غلط بات نہیں کی تھی۔ وہ اسے کوئی اور ساکھ جواب دینا چاہتا تھا، لیکن سنجیدہ آپا کی آمد کی وجہ سے خاموش ہو گیا۔ شادی والے روز پہلی مرتبہ اس نے سنیرا کو دیکھا، ورنہ وہی تھی جو اس سے مل نہیں پائی تھی۔ 5 اسٹار ہوٹل کے سوئمنگ پول پر رنگ و نور کا سیلاب امڈا ہوا تھا۔ لگتا تھا پورے کراچی کی نمایاں شخصیات یہاں جمع ہیں۔ سنیرا رسٹ اور گولڈن قیمتی سوٹ میں اچھی لگ رہی تھی، سب کو ہنس ہنس کر خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ اس کے گرد لوگوں کا جمکٹا تھا اور وہ ان سے عمران کا تعارف کرا رہی تھی۔ ایسی دلہن تو نہ دیکھی نہ سنی۔ ہمارے ہاں تو دلہنیں دونوں آنکھیں اوپر نہیں اٹھاتی تھیں، اور یہ عین شادی والے روز لوگوں سے ہنس ہنس کر مل رہی ہے۔ اماں کو یہ سب بے حد برا لگ رہا تھا۔ ارے چھوڑو خالدہ، تم بھی بڑے گھر کی بہو ڈھونڈ لی ہے تو حرکتیں بھی بڑے گھرانوں جیسی ہوں گی، اماں کی بہن نے سمجھایا۔ میں نے کہاں ڈھونڈی، تمہارے بھانجے نے خود ڈھونڈ لی تھی۔ اماں ویسے بھابھی ہیں اچھی، خوبصورت بھی ہیں۔ سائرہ نے ان کا دھیان بٹانا چاہا۔ ساری خوبصورتی قیمتی لباس، زیورات اور میک اپ کی ہے، وہ جل کر بولیں۔ تمہارے بھائی سے کم از کم 5-10 سال بڑی بھی ہیں۔ اب ایسا بھی نہیں اماں، برابر کی ہوں گی۔ خیر اس سے کیا ہوتا ہے، عمران کو خوش رکھیں، سمیرہ باجی بولیں۔ ان کی خوشی کا کیا، انہیں تو بڑے گھر اور اونچی پوسٹ والی بیوی سے سروکار تھا، وہ مل گئی انہیں، پھر آپ کیوں دل جلاتی ہیں؟ سنجیدہ آپا نے سمجھایا۔ ایک ہی تو میرا بیٹا ہے اور تم لوگ، ان کی آواز بھرا گئی۔ ارمان تھا رخصت کر کے لاؤں گی، کیسے کیسے ناز اٹھانا تھے مجھے، ارمان نکالنے تھے، سب مٹی میں مل گئے۔ اب بہو رخصت ہو کر اپنے ہی گھر چلی جائیں گی، بیٹا بھی ساتھ چلا جائے گا، تو کیا دل نہیں چلے گا؟ لیکن کیا فائدہ، یہ تو آپ کو شروع سے پتہ تھا۔ عمران کے خیالات، خیر دعا کریں وہ خوش رہے، سنجیدہ آپا نے پھر کہا۔ اس دوران آمنہ خاموشی سے سٹیج کی جانب دیکھ رہی تھی، جہاں عمران سنیرا کے ہمراہ تصاویر اور مووی بنوا رہا تھا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ وہ واقعی کافی حد تک متاثر کن شخصیت کا مالک ہے۔ سنیرا اتنی تیاری کے باوجود اس کے ساتھ بہت معمولی لگ رہی تھی۔ تو آپ نے اپنی خوبصورت پرسنالٹی کو اس طرح کیش کروا لیا عمران صاحب، وہ تلخی سے مسکرائی۔ چلو بھابھی اور بھیا کے ساتھ چلتے ہیں اوپر۔ سائرہ نے اس کا کندھا ہلایا تو وہ چونکی۔ چلو۔ خلاف توقع وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ عمران نے انہیں دیکھ کر اوپر سٹیج پر ہی بلا لیا۔ کہاں ہو تم سب، آ کیوں نہیں رہے یہاں؟ تصویریں اور مووی نہیں بنوانی؟ آپ کو تو پتہ ہے ان چیزوں کا شوق صرف مجھے ہے۔ آپ کیسی ہیں بھابھی؟ وہ زنیرہ کے نزدیک بیٹھ گئی۔ ٹھیک ہوں، وہ مسکرائی۔ تم کیسی ہو؟ آج بہت اچھی لگ رہی ہو۔ شکریہ، اس نے کہا۔ پھر اسے خیال آیا اصولاً تو اسے اس کی تعریف کرنی چاہیے تھی آج۔ آپ بھی بے حد اچھی لگ رہی ہیں، بہت روپ آیا ہے آپ پر۔ روپ آیا ہے، عمران نے باختیار ہو کر آمنہ کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ آج پہلی بار اسے اس طرح دیکھ رہا تھا۔ اس کے بال بے انتہا لمبے اور حسین تھے، سیاہ چمکدار اور سیدھے۔ سائرہ نے قسمیں دے دے کر آج انہیں کھلا چھڑوایا تھا۔ خوبصورت سیاہ لباس میں اس کا روپ دمک اٹھا تھا۔ وہ کوئی ایسی حسین نہ تھی، لیکن ہمیشہ کا سادہ وجود ذرا سی توجہ پا کر بہت منفرد اور دلکش لگ رہا تھا۔ بھابھی یہ آمنہ ہیں، ہماری خالہ زاد بہن،
ہمارے ساتھ ہی رہتی ہیں۔ سائرہ نے ہاتھ بڑھا کر اسے عمران کی دوسری طرف بٹھا دیا۔ زنیرہ نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر مسکرا کر خاموش ہی رہی۔ وہ بھی خاموشی سے منہ ہی بنواتی رہی۔ عمران کی خواہش تھی کہ وہ سب ان کے ساتھ چلیں، لیکن اماں نے اس سے انکار کر دیا تھا۔ ابا بھی اس بات کے لیے قطعی تیار نہیں تھے۔ ہاں، رخصتی کے وقت وہ سب وہاں جا رہے تھے، لیکن انہیں چھوڑ کر سب کو گھر لوٹ آنا تھا۔ چلو نا تم بھی، چند رسمیں کر کے گھر تو واپس آنا ہی ہے۔ سائرہ نے کوئی چوتھی بار کہا تو ہر بار کی طرح اس کا سر نفی میں ہل گیا۔ تم سب جاؤ، میں ایک تو تھک بہت گئی ہوں، گھر پورا اوندھا پڑا ہوگا، سمیٹوں گی جا کر۔ تھکی ہوئی ہو تو سو جانا، پھر صبح دیکھ لیں گے۔ جانتی تو ہو مجھے نیند کہاں آئے گی اس طرح، بس پھیلی ہوئی چیزیں سمیٹوں گی۔ صفائی صبح ٹھیک ہے۔ وہ اسے ٹال کر گھر چلی آئی۔ بڑی خالہ بھی اس کے ہمراہ تھیں۔ ابا تو پہلے ہی پہنچ چکے تھے۔ رات کو باقی سب کب واپس آئے تھے اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح آنکھ کھلی تو صبح دیواروں پر پھیل چکی تھی۔ نماز قضا ہو گئی، اسے افسوس ہوا۔ باہر آئی تو سامنے ہی تخت پر اماں قرآن پڑھنے میں مصروف تھیں۔ خالہ اماں آپ نے نماز کے لیے نہیں اٹھایا؟ اس نے انہیں سلام کے بعد کہا۔ میں نے تو خود نماز قضا پڑھی ہے بیٹا، یہ بے وقت کے کام، نماز نکل جاتی ہے اس طرح۔ انہیں بھی افسوس ہو رہا تھا۔ وہ کچن میں آ کر چائے بنانے لگی۔ کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ کل اس گھر کے اکلوتے بیٹے کی شادی ہوئی ہے۔ نہ تو گھر میں بکھری پھولوں کی پتیاں تھیں، نہ دلہن کے سواگت کی دوسری چیزیں۔ گھر میں دلہن ہوتی تو ابھی اس کے پہلے ناشتے کی تیاریاں شروع ہو جاتی، اس کا جوڑا استری ہوتا، منہ دکھائی کی رسم ہوتی، ہر شخص ان کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا، ایک عجیب سی چہل پہل ہوتی، رونق ہوتی۔ خیر مجھے کیا، بیچاری خالہ اماں کے دل سے پوچھو۔ اکلوتا بیٹا بھی پرائی لڑکی کو تھما آئیں، لیکن پرائی کیوں، بہو ہے ان کی۔ پھر عمران بھائی خوش تو سب خوش۔ الٹا سیدھا سوچتے ہوئے اس نے ناشتہ بنایا، چائے نکالی اور ٹرے میں رکھ کر باہر لے آئی۔ تم بھی ناشتہ کر لیتی بیٹا، خالی چائے پی رہی ہو؟ اماں نے اسے ٹوکا۔ سنجیدہ آپا وغیرہ اٹھ جائیں، ان کے ساتھ کروں گی، کبھی کبھی تو موقع ملتا ہے، وہ بولی تو اماں ایک نظر اس پر ڈال کر سر جھکا کر چائے پینے لگی۔ کتنی پسند تھی یہ لڑکی انہیں، لیکن اب دوپہر تک عمران زنیرہ کو لے کر آ گیا تھا۔ ایک بھگدڑ سی مچ گئی۔ بہو پہلی بار گھر میں آئی تھی، وہ بھی اتنے بڑے گھرانے کی لڑکی۔ سب پر گھبراہٹ سوار تھی۔ ایک ابا اطمینان سے اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے، دوسری آمنہ انتہائی سکون سے کاموں میں مصروف تھی۔ اماں نے اسے وہاں تخت پر اپنے پاس بٹھا لیا تھا۔ وہ انتہائی سنجیدہ شکل بنائے خاموش بیٹھی تھی۔ سنو، ناشتہ نہیں کیا ہم لوگوں نے، جلدی سے بنا لو۔ وہ بہانے سے اٹھ کر اندر کچن میں آیا۔ وہ دوپہر کے کھانے کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ لاتی ہوں، آمنہ نے مختصراً جواب دیا۔ عمران کو اسے دیکھ کر مایوسی ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح پھر سے وہی بڑا سا چادر نما دوپٹہ اوڑھے ہوئے تھی، دھلا دھلایا صاف ستھرا چہرہ، بالکل عام سی لڑکی۔ وہ پلٹ گیا۔ انہیں ناشتہ بھجوا کر اس نے ایک پلیٹ میں مٹھائی نکالی، گجرے اور ہار نکالے اور لے کر باہر صحن میں آئی۔ اماں بڑے اصرار سے زنیرہ کو ناشتہ کرا رہی تھیں۔ میں ناشتہ نہیں کرتی اماں، صرف جوس لیتی ہوں۔ ان کے اصرار پر اس نے کہا، اے لو بیٹا، ناشتہ کیوں نہیں کرتی؟ وہ تو بے حد ضروری ہے، اب خود بھی کیا کرنا اور اسے عمران کو بھی کرایا کرنا، یہ بھوکا بہت کچا ہے۔ اماں کی آواز میں نمی آ گئی۔ خالہ اماں یہ لیجئے۔ آمنہ نے مٹھائی اور ہار پھول ان کے پاس رکھ دیے۔ تم کہاں جا رہی ہو بیٹا؟ یہاں بیٹھو سب کے ساتھ، انہوں نے کہا تو وہ وہیں ایک کرسی پر ٹک گئی۔ آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ چلتے اماں، اتنا تو بڑا گھر ہے، سب آرام سے رہیں گے۔ الفاظ تو اچھے تھے لیکن لہجہ اچھا نہیں تھا، تکبر سے بھرپور۔ نہیں بیٹا، ہم یہیں ٹھیک ہیں، عمران کے ابا تیار نہ ہوں گے، انہیں اپنے گھر میں سکون ملتا ہے۔ اماں نے رسانیہ سے انکار کیا۔ اس گھر میں، اس نے چاروں جانب نظر ڈالی، گویا کہہ رہی ہو اس معمولی سے گھر میں کس کو سکون مل سکتا ہے۔ عمران دل ہی دل میں شرمندہ سا ہو گیا۔ اپنا گھر اپنا ہوتا ہے بیٹا۔ اچھا، وہ آہستگی سے طنزیہ مسکرائی جیسے کہہ رہی ہو، اپنے بیٹے کو نہیں سمجھائی یہ بات۔ سب اپنی اپنی جگہ شرمندہ ہو گئے، جیسے عمران کا یہ قدم ان کی رضامندی سے کیا گیا ہو۔ ایک گھنٹہ بیٹھنے کے بعد زنیرہ نے عمران کو آنکھ کے اشارے سے اٹھنے کا کہا تو وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ نئی نویلی دلہن کو گھر جا کر آرام بھی کرنا تھا۔ گھر آ کر کافی دیر تک زنیرہ کا موڈ آف رہا۔ کیا بات ہے، تم خاموش کیوں ہو؟ عمران نے پوچھا تو وہ چڑھ کر بولی، مطلب کیا تھا تمہاری اماں کا اس بات سے کہ سکون اپنے ہی گھر میں ملتا ہے؟ کیا وہ مجھے جتا رہی تھی کہ میں ان کے بیٹے کو ان سے چھین کر لے گئی ہوں اور اب وہ یہاں سکون کی نیند نہ سو سکے گا؟ زنیرہ، وہ حیران رہ گیا، تم چھوٹی سی عام سی بات کو کہاں سے کہاں لے گئی ہو؟ وہ تو اپنی بات کر رہی تھیں، تو حرج کیا ہے جو وہ یہاں رہیں؟ ہمیں تو اس ڈربے میں جا کر نہیں ملنا پڑے گا ان سے۔ تو کس نے کہا ہے تم سے کہ ملو جا کر؟ اپنے گھر والوں سے کون سا ملتی ہو؟ عمران کو بھی غصہ آ گیا۔ تم، وہ چیخی، تم نے مجھ پر طنز کیا؟ میرے گھر والے بھی تمہاری اماں کی طرح بیکورڈ اور کنسرویٹو تھے، چھوڑ دیا اس لیے میں نے انہیں۔
اب اس میں میرا کیا قصور؟ لیکن میں اپنے گھر والوں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اور چھوڑنا کسے کہتے ہیں؟ وہ تنزیہ مسکرائی اور اٹھ کر الماری سے بوتل نکالنے لگی۔ عمران کی آنکھیں کھلی رہ گئیں، وہ شراب پی رہی تھی۔ تم کیا کر رہی ہو یہ؟ دیکھ نہیں رہا ڈرنک کر رہی ہوں، وہ بنا کسی شرمندگی کے بولی۔ تم شراب بھی پیتی ہو؟ کیوں، تم جن تقریب میں شرکت کرتے ہو وہاں دیکھا نہیں چلتا تو ہے سب کچھ کھلے عام۔ ہاں لیکن تم نے کبھی وہاں میرے سامنے نہیں پی، تم میرے ساتھ رہے ہی کتنا۔ بعض پارٹیز تو ایسی تھیں جہاں نہیں ہوتا یہ سب کچھ، لیکن بعض میں خود احتیاط کرتی تھی۔ لیکن ہائی سوسائٹی موو کرنے کے لیے یہ سب لازمی ہے۔ بھاڑ میں گئی تمہاری ہائی سوسائٹی۔ اور پھر اس وقت تو تم ہائی سوسائٹی کے لیے نہیں پی رہی، گھر میں تو عادی لوگ رکھتے اور پیتے ہیں، پھینکو اسے ام الخبائث کو۔ وہ غصے سے اٹھ کر اس کی جانب آنے لگا۔ خبردار جو میرے نزدیک آئے، یہ میرا گھر ہے، یہاں میری مرضی چلتی ہے اور میں تمہاری غلام نہیں ہوں جو تم مجھے حکم دے رہے ہو۔ زنیرہ کے چہرے کے تاثرات غضبناک ہو گئے۔ دیکھو زنیرہ، میری بات سنو آرام سے، اب تمہاری شادی ہو گئی ہے، یہ سب چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ وہ ایک دم ٹھنڈا پڑ گیا۔ اسے معلوم تھا یہاں جگہ جگہ پر انٹرکام اور بٹن لگے ہیں جو نوکروں، چوکیدار اور گارڈز کو بلانے کے کام آتے ہیں۔ اچھا، وہ استہزئیہ انداز میں ہنس پڑی۔ شادی کا مطلب ہے بندہ اپنی پسند اور شوق بھول جائے، یہ کس نے کہا تم سے؟ لیکن عمران نے پھر کہنا چاہا، خدا کے لیے میرا دماغ مت چاٹو، جاؤ سو جاؤ جا کر، میں ابھی کچھ دیر میں آتی ہوں۔ اس نے اپنے نئے دلہا کو حکم دیا اور وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا آیا۔ کمرہ یا جیل خانہ، پہلی بار اس نے سوچا۔ طویل و عریض خوبصورت کمرہ، قیمتی فرنیچر، جدید و قیمتی ساز و سامان، ہر شے سے عمارت ٹپکتی ہوئی۔ لیکن زنیرہ کا رویہ، اس کے انداز، اس کے طریقہ کار، یہ سب تو یہاں آ کر کھلے تھے۔ کیا ایسی ہی زندگی کے خواب دیکھے تھے تم نے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ کیا ایسی ہی بیوی کے لیے تم نے اچھی اچھی لڑکیوں کو ٹھکرایا، گھر والوں کے دلوں کو توڑا، سب سے بڑھ کر ماں کو دکھی کیا؟ ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ، میں زنیرہ کو سمجھا لوں گا، وہ چھوڑ دے گی میرے لیے۔ لیکن اس کے اندر کسی نے اسے ٹوکا۔ وہ کیوں بدلے گی اپنے آپ کو؟ تم اس کی زندگی میں آئے ہو، وہ نہیں گئی تمہارے ساتھ، تمہیں اس کے طریقہ کار اپنانے ہوں گے۔ کچھ دیر بعد زنیرہ کمرے میں آئی تو وہ اسی پوزیشن میں لیٹا ہوا تھا۔ وہ اس کی جانب بڑھی اور اس نے ٹوک دیا، خدا کے لیے زنیرہ، میرے نزدیک مت آنا، مجھ سے یہ شراب کی بو برداشت نہیں ہوتی۔ اچھا، وہ جو خود کو سمجھا کر اندر آئی تھی پھر سے بفر گئی۔ اتنے ہی دماغ تھے تو کیوں آئے تھے یہاں؟ رہتے وہیں اپنے ڈربے میں کسی دقیانوسی لڑکی سے شادی کر کے۔ عمران کی نظروں میں آمنہ کا چہرہ گھوم گیا۔ وہ بھی تو اسے پرانے زمانے کی لڑکی کہا کرتا تھا۔ اماں کی کتنی خواہش تھی کہ وہ ان کے گھر کی بہو بنے، لیکن جانے سے کیوں لگا جیسے اپنی ہر آرزو پوری ہونے کے باوجود وہ ایک دم تہی دامہ ہو گیا ہو۔ پھر زندگی کا وہ دور شروع ہو گیا جس کے بارے میں اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ زنیرہ اس کی توقعات سے انتہائی مختلف نکلی۔ وہ کوشش کے باوجود اسے قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ اگر بڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں تو اسے ایسا بڑا نہیں بننا تھا، لیکن سب تو ایسے نہیں ہوتے ہوں گے۔ اونچے گھرانوں میں یہ چیزیں عام صحیح، لیکن صحیح اور غلط، اچھے اور برے، جائز اور ناجائز میں فرق تو وہ بھی محسوس کر سکتے تھے۔ تو کیا زنیرہ کو پتہ نہیں تھا کہ اس کی بہت سی باتیں ممنوعات کے زمرے میں آتی تھیں؟ شادی کے ایک ہفتے میں ہی وہ کھل کر سامنے آ گئی تھی اور وہ سب کچھ برداشت کر سکتا تھا، لیکن غیر مردوں سے اس کے کھلم کھلا مراسم اس کی غیرت گوارا نہیں کر رہی تھی۔ اس رات جب وہ بہت رات گئے ایک اجنبی مرد کے ساتھ گھر آئی اور اسے لے کر اپنے کمرے میں گھس گئی تو عمران کا خون کھول اٹھا۔ کون ہو تم؟ وہ دروازہ کھول کر چلایا۔ دونوں کمرے میں بیٹھے ڈرنک کر رہے تھے۔ عمران، زنیرہ نے اس کی آمد اور جرات پر ناراضگی سے اسے دیکھا۔ کیوں آئی ہو تم اندر بلا اجازت؟ بلا اجازت؟ عمران اس کی جٹائی پر حیران رہ گیا۔ تم میری بیوی ہو اور اس طرح؟ بیوی ہوں، لیکن یہ میرا گھر ہے، یہاں میں کسی کو بھی لاؤں میری مرضی ہے۔ تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ زنیرہ، حد سے مت بڑھو، وہ چیخا۔ جاؤ تم اپنے کمرے میں، مجھے کچھ کام ہے شیخ صاحب سے۔ میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا زنیرہ کہ تم ایک غیر مرد کے ساتھ رات گئے گھر لوٹو، اسے یہاں گھر میں کیا گھر گھر لگا رکھا ہے؟ زنیرہ کی برداشت جواب دے گئی، یہ میرا گھر ہے، یہاں میں اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گی۔ تم کون ہوتے ہو مجھے ٹوکنے یا روکنے والے؟ میں تمہارا شوہر ہوں۔ اس کے ہونٹ بھیج گئے۔ شوہر ہو تو اپنی حد میں رہو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ آپ اٹھیے، جائیے یہاں سے، مجھے کچھ بات کرنی ہے ان سے۔ عمران کے چہرے پر غضبناکی کے آثار دیکھ کر آنے والا خوفزدہ ہو گیا۔ میں چلتا ہوں زنیرہ، پھر آؤں گا۔ اس نے زنیرہ کے جواب کا بھی انتظار نہیں کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ تم؟ زنیرہ نے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ عمران کے منہ پر رسید کر دیا۔ وہ اس کی جرات پر ہکا بکا رہ گیا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کا دماغ پھر گیا۔ ایک دھکے سے اس نے زنیرہ کو پلنگ پر گرایا۔ تمہاری یہ ہمت کہ مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ؟
تم نے میرے مہمان کو کیوں بھگایا؟ کیا بات کرنی ہے تمہیں مجھ سے؟ اس کا غصہ دیکھ کر وہ تھوڑی ٹھنڈی ہو گئی۔ دیکھو زنیرہ، شادی سے پہلے تم جو بھی کرتی رہی ہو، لیکن اب یہ سب نہیں چلے گا۔ تمہاری شادی ہو چکی ہے، لیکن یہ سب چھوڑنا ہوگا۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن یہ نہیں کہ تم اس طرح غیر مردوں کو رات گئے گھر میں لاؤ، وہ اپنے کمرے میں لے جاؤ۔ لیکن میں یہ نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ سب کچھ، یہ ٹھاٹ باٹ سب انہی کی بدولت ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو میں خاندانی رئیس ہوں؟ بڑی محنت سے کمایا ہے میں نے یہ سب کچھ۔ اس طرح عمران کے لیے یہ انکشاف بڑا جان لیوا تھا۔ زنیرہ رشوت لیتی تھی، ناجائز آمدنی تھی اس کی۔ تو تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ سب کچھ مجھے اس نوکری سے مل جاتا ہے؟ وہ نوکری تو دکھاوا ہے، اونچے لوگوں سے جان پہچان کا ذریعہ ہے۔ اصل کمائی تو میری، وہ آرام سے بتا رہی تھی۔ تم نے مجھے پہلے یہ کچھ کیوں نہیں بتایا تھا؟ وہ جیسے شوق کسی کیفیت میں تھا۔ میں سمجھتی تھی تم سب جانتے ہو، ایسے بچے بھی تو نہیں ہو۔ ایک اکیلی عورت اور کیا کر سکتی ہے یہ سب کچھ پانے کے لیے؟ لیکن کیا ضرورت تھی اس کی؟ تمہارے گھر والوں نے نہیں روکا تھا، اسی لیے تو میں نے انہیں چھوڑ دیا۔ میں ان کا شہر، ان کا گھر سب کو لات مار کر یہاں چلی آئی۔ اپنی جاب کی بدولت میری بڑے بڑے لوگوں سے جان پہچان ہو گئی تھی۔ میرے لیے اب یہ سب پانا اتنا مشکل نہیں تھا۔ اور تم جو مجھے حقارت سے دیکھ رہے ہو، تم نے بھی تو یہ سب پانے کے لیے شارٹ کٹ کا راستہ اختیار کیا تھا۔ محنت سے اتنا کچھ اتنی جلدی نہیں مل جاتا، اور شارٹ کٹ کا راستہ کبھی جائز نہیں ہوا کرتا۔ اوف، یہ کیا کر دیا ہے میں نے؟ عمران نے سر تھام لیا۔ پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ واپسی کے راستے کھلے ہیں تمہارے لیے۔ لوٹ جاؤ واپس اپنے اسی ڈربے میں، وہ حقارت سے بولی۔ ہاں یقیناً واپسی کا راستہ مشکل صحیح، لیکن اس صورتحال میں سوچنے کی بالکل گنجائش نہیں تھی۔ وہ اتنا کچھ برداشت ہرگز نہیں کر سکتا تھا، اور وہ ایسی عورت بالکل نہیں تھی جو اس کے لیے یہ سب آسائشیں چھوڑ دے۔ جب وہ ان کے لیے اپنے گھر والوں کو چھوڑ سکتی تھی تو وہ کس گنتی میں تھا؟ اور جس حال میں اتنی رات کو گھر پہنچا تھا وہ یقیناً سب کے لیے تشویشناک تھا۔ اماں تو اس کے چہرے کو دیکھ کر دہل گئی تھیں۔ ایک ہی ہفتے میں کیسا ویران ہو گیا تھا۔ چند روز کے دلہا کے چہرے پر تو کیسی رونق چمک ہوتی ہے۔ کیا ہوا بچے، سب ٹھیک تو ہے؟ سنیرا کیسی ہے؟ اتنی رات کو کیسے؟ انہوں نے یکے بعد دیگرے کئی سوال کر ڈالے۔ پلیز اماں ابھی کچھ نہیں پوچھیں، پلیز میں کچھ نہیں بتا سکوں گا۔ اس نے خود کو بڑی مشکل سے سنبھالا ہوا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم اندر تو آؤ۔ وہ اسے لیے ہوئے اس کے کمرے تک آ گئیں۔ عمران نے ایک نظر اپنے کمرے پر ڈالی، ویسا ہی صاف ستھرا پرسکون سادہ کمرہ جیسا وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ کتنا اطمینان تھا یہاں۔ اس نے گہری سانس لی۔ فضا میں کیسی خوشبو رچی تھی، شاید محبت اور سکون کی خوشبو جو اپنے گھر میں موجود ہوتی ہے، پرایا گھر جس سے محروم لگتا ہے۔ اماں ابا سو گئے؟ اس نے ان سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، وہ تو عشاء کے بعد ہی سو جاتے ہیں، صبح جلدی جو اٹھتے ہیں۔ میں بھی سو چکی تھی، بیل کی آواز پر آنکھ کھلی۔ کتنا برا ہوں نا میں اماں، آپ کو ہمیشہ تنگ کرتا ہوں، آرام پہنچانے کے بجائے اس عمر میں پریشان کرتا رہتا ہوں۔ اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ نہیں بیٹا، کچھ نہیں کیا تم نے ایسا۔ ماں کو بھی کوئی اولاد دکھ دیتی ہے کیا؟ اور تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ انہوں نے اسے کندھے سے پکڑ کر بستر پر بٹھا دیا۔ اب لیٹ جا بیٹے۔ کیسی تھکن اتر آئی ہے چہرے پر، جیسے برسوں کا بیمار ہو۔ بڑی لمبی مسافت طے کر کے واپس آیا ہوں اماں، ایک ہفتے میں ہی۔ اچھا ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، خدائی مصلحت اسی میں ہوگی، انہوں نے نرمی سے سمجھایا۔ ہاں شاید عقل اسی طرح آتی مجھے، ورنہ زندگی بھر میں ایسی زندگی کے پیچھے بھاگتا رہتا۔ آپ نے کتنا سمجھایا تھا مجھے اماں، لیکن میں نہیں سمجھا۔ لیکن یہ چند روز مجھے اچھے برے کا فرق اچھی طرح سمجھا گئے۔ اماں میں نے زنیرہ کو کیا سمجھا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ شرم کی وجہ سے وہ انہیں نہ بتا سکا، لیکن وہ جان دیدہ تھیں، سب سمجھ گئیں۔ کیا سمجھوتے کی کوئی گنجائش نہیں تھی بیٹا؟ نہیں اماں، میں سب کچھ برداشت کر لیتا، لیکن وہ کچھ نہیں جو وہ کیا کرتی ہے۔ عورت کی شرم اور اس کا کردار، یہ سب سے اہم اور ضروری ہوتا ہے اس کی شخصیت میں۔ میں کتنا برا سہی اماں، لیکن یہ برداشت نہیں کر سکتا ایک لمحے کے لیے بھی، اسی لیے فیصلہ کرنے میں مجھے وقت نہیں لگا اور مشکل بھی نہیں ہوئی۔ یہی تو میں تمہیں سمجھاتی تھی بیٹا کہ ایسی عورتیں گھر نہیں بسایا کرتیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر پڑھی لکھی اور باہر نکل کر نوکری کرنے والی عورت خراب ہوتی ہے، یہ تو اپنی اپنی سوچ پر منحصر ہے۔ گھر میں 7 پردوں میں بیٹھنے والی عورت خراب بھی ہوتی ہے۔ بات تو صرف یہ ہے کہ تم نے عورت کو اپنی بیوی کو ترقی کا، زندگی کا معیار بڑھانے کا ذریعہ سمجھا، بس یہیں گڑبڑ ہوئی، نیت کی خرابی سے۔ اس لیے اللہ نے ایک خراب عورت تمہاری قسمت میں لکھ دی، تمہیں عقل دینے کے لیے۔ مرد کو تو اپنے زور بازو پر اعتماد ہونا چاہیے، وہ چاہے تو اپنی ہمت سے دنیا کو بدل دے، نہ چاہے تو کچھ نہیں۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ اماں ایک لفظ بھی غلط نہیں کہہ رہی تھیں۔ اچھا اب تم آرام کرو، صبح بات کریں گے۔ وہ اس کا سر تھپک کر دروازہ بھیڑ کر کمرے سے نکل گئیں، لیکن اس کے لیے سوچ کر در کھول گئیں۔ اس کی واپسی کو سب نے چپ چاپ کھلے دل سے قبول کر لیا تھا۔ سب جان گئے تھے کہ وہ یوں ہی واپس نہیں لوٹا ہے،
یقیناً کوئی ایسی بات تھی کہ وہ انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہو گیا تھا، ورنہ اپنی پسندیدہ زندگی کو ملنے کے بعد یہاں چھوڑ کر آنا آسان نہ تھا، اور وہ سب اسے کچھ پوچھ کر اسے مزید شرمندہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ابا نے البتہ ضرور کہا تھا، دیکھو بیٹا، پہلے بھی تم نے جو بہتر سمجھا کیا، اب بھی جو صحیح سمجھتے ہو کرو، لیکن آئندہ زندگی کا ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا، کہ زندگی اس لیے نہیں ہوتی کہ اسے تجربات میں ضائع کر دیا جائے۔ جی ابا، وہ سر جھکا کر رہ گیا تھا۔ کبھی کبھی سائرہ کے پیٹ میں بگولے اٹھتے۔ اماں، آپ نے پوچھنا تو تھا زنیرہ بھابی میں ایک دم ایسے کون سے عیب نکل آئے جو بھیا سب کچھ چھوڑ چھاڑ پلٹ آئے؟ بری بات ہے بیٹا، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ وہ بچہ تو نہیں ہے، اپنا برا بھلا سمجھتا ہے، یقیناً کوئی بڑی بات ہوگی، وہ شرمندگی سے نہیں بتا پا رہا تو ضروری تو نہیں ہے کہ کریت کی جائے، وہ کوئی پڑوسی تو نہیں ہے جو ہم ان کی کھوج میں لگے ہیں، بھائی ہیں ہمارے، اس لیے فکر ہو رہی ہے، خود بتا دے گا، ابھی نہیں بتا رہا تو کوئی ایسی بات ہوگی جو نہیں بتانی ہوگی، بس تم بھائی کی فکر کرو، وجہ کی نہیں۔ پتہ نہیں اماں کا دل تو جانے کس شے کا بنا ہے، پہلے بھی کچھ نہیں بولی، اب بھی خاموش ہیں۔ سائرہ دل میں سوچ کر رہ جاتی۔ اس روز وہ آفس سے لوٹا تو گھر میں ایک عجیب سی چہل پہل تھی۔ کوئی آ رہا ہے کیا؟ اس نے تیزی سے کچن میں جاتی سائرہ سے پوچھا۔ ہاں، آمنہ کے سسرال والے آ رہے ہیں، وہ اطمینان سے جواب دے کر اندر چلی گئی۔ آمنہ کے سسرال والے؟ وہ بیٹھا رہ گیا۔ آمنہ کی شادی ہو رہی ہے؟ مجھے پتہ ہی نہیں، کب ہوا یہ؟ کسی نے بتایا بھی نہیں، نہ مشورہ لیا؟ اسے عجیب سی بےقلی ہو رہی تھی، لیکن کوئی کیوں پوچھتا؟ تم نے کبھی دلچسپی لی گھر کے معاملات میں؟ اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ ماں باپ سے پوچھے بغیر ان کی مرضی کے بنا کر لیا؟ پھر آمنہ سے تمہارا کیا تعلق؟ تم نے اسے کب اس قابل سمجھا تھا جو گھر والے اس کی زندگی کا فیصلہ کرتے وقت تم سے مشورہ کرتے؟ وہ اٹھ کر اندر آیا۔ آمنہ اسی وقت اپنے اور سائرہ کے مشترکہ کمرے سے نکلی تھی، ہلکے گلابی ہم رنگ کڑھائی والے کاٹن کے سوٹ میں ملبوس۔ حالانکہ اس کا رنگ سانولا تھا، لیکن اس وقت شاید سوٹ کا عکس اس کے چہرے پر پڑ رہا تھا جو وہ یوں نکھری نکھری لگ رہی تھی۔ بہت خوش ہو؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ بیٹھا۔ جی؟ اس نے حیرانی سے اس کے لہجے اور سوال کو سمجھنے کی کوشش کی۔ بہت خوش لگ رہی ہو؟ وہ جانے کیوں تھوڑا سا تلخ ہو گیا۔ خوشی کی تو بات ہے، اب کی بار سمجھ کر وہ مسکرائی اور کچن کی جانب چلی گئی۔ وہ وہیں سے پلٹا اور گھر سے نکل آیا۔ آخر ایسا کون سا انوکھا کام ہو رہا تھا؟ آمنہ کی شادی ہی تو ہو رہی تھی، ایک روز ہونا ہی تھی، اسے کون سا اس سے دلچسپی تھی؟ اماں کے ہزار کہنے کے باوجود وہ کب مانا تھا اس کے لیے، ورنہ وہ اس کی پہنچ سے دور تو نہیں تھی۔ کیا مجھے اس سے عشق ہو چلا ہے؟ وہ حیرت سے خود سے پوچھ رہا تھا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ عام سی لڑکی جو محض بی اے پاس ہے، بے حد گھریلو سی قبول صورت، کوئی بھی تو خاص بات نہیں تھی اس میں، وہ اس کے آئیڈیل سے کوسوں دور تھی۔ تو کیا زنیرہ میرا آئیڈیل تھی؟ وہ انتہائی کرپٹ عورت جو کردار و گفتار دونوں میں لو گریڈ تھی۔ تو پھر یہ کون سا جذبہ ہے جو مجھے یوں بے کل کر رہا ہے؟ کاش کہ میں نے اماں کی بات مان لی ہوتی۔ زندگی میں اچھی، پاکیزہ اور محبت کرنے والی عورت اللہ کا انعام ہوتی ہے۔ اسے کبھی کی ماں کی کہی ہوئی بات یاد آئی۔ رات گئے وہ گھر لوٹا تو اماں اسے دیکھتے ہی خفا ہونے لگیں۔ صبح سے کہاں غائب ہو؟ گھر میں مہمان آئے تھے اور تم آئے اور بنا بتائے پھر چلے گئے۔ وہ لوگ انتظار کر کر کے گئے ہیں، صبح جاتے وقت تو کچھ نہیں بتایا تھا آپ نے۔ وہ تھکا ہوا وہیں نیم تراس ہو گیا۔ اچانک فون آیا ان لوگوں کا کہ ہم شام کو آ رہے ہیں۔ میں نے سوچا اس وقت تو تم آ ہی جاتے ہو، لیکن تم کب آئے کب گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ میں نے کافی دیر تک روکے رکھا کہ اکلوتے بھائی ہو، ملوانا ضروری تھا۔ اکلوتا بھائی؟ اسے عجیب سا لگا۔ میں کون سا سگا بھائی ہوں اماں، کوئی بھی بہانہ کر دیتی۔ اے لو، یہ خوب کہی، سائرہ کے سگے بھائی نہیں ہو تم؟ اماں برا مان گئیں۔ سائرہ؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سائرہ کے رشتے کی بات چل رہی ہے تو اور کس کی؟ زینب بہن نے ایک لڑکے کا بتایا تھا، اچھے لوگ ہیں، لڑکا پڑھا لکھا ہے، انہوں نے سائرہ کو پسند بھی کر لیا ہے، باقی معلومات تم کروا لینا۔ اچھا ہے، اس فرض سے بھی نپٹ جاؤں، بس پھر آمنہ کی فکر رہ جائے گی۔ انہوں نے بتایا تو اس کا موڈ ایک دم سے خوشگوار ہو گیا۔ آپ تفصیل دے دیجئے گا مجھے، میں اچھی طرح معلومات کروا لوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ خوش رہو بیٹا، اماں نہال ہو گئیں۔ کھانا لاؤں؟ انہوں نے پوچھا تو اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ سائرہ کی بچی، تم سے تو میں بعد میں نپٹوں گا۔ وہ خواہ مسکراتا ہوا اپنے کمرے میں چلا آیا۔ صبح چھٹی تھی، وہ دیر سے سو کر اٹھا۔ ہمیشہ کی طرح سب باہر برآمدے میں جمع تھے، ناشتے کا دور چل رہا تھا۔ وہ خاموشی سے کچن میں چلا گیا۔ آمنہ اسی رات والے لباس میں جلدی جلدی کام نپٹانے میں مصروف تھی۔ ناشتہ مل سکتا ہے؟ اس نے آہستگی سے کہا تو وہ چونکی۔ چلیے میں لاتی ہوں، وہ سنجیدگی سے بولی۔ کل تم خوش کیوں تھیں؟ ناخوش ہونے والی کیا بات تھی؟ وہ الٹا پوچھ بیٹھی۔ میں تو سمجھا تھا کہ خیر۔ اس نے بات پلٹ دی۔ پلیز ناشتہ جلدی۔ وہ پلٹ کر باہر نکل آیا۔ کل آپ کہاں غائب ہو گئے تھے؟
سائرہ نے اسے دیکھتے ہی پوچھا۔ کام تھا کچھ؟ وہ مسکرایا۔ کیا بات ہے، بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ اس نے بھائی کے چہرے کو کھوجنے کی کوشش کی۔ تمہیں جو دھکا دیا جا رہا ہے، عمران نے کہا تو وہ جھیم گئی۔ کوئی نہیں، میں اتنی آسانی سے پیچھا چھوڑنے والی نہیں ہوں۔ سن رہی ہیں اماں یہ کیا کہہ رہی ہے؟ اس کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ مجھے تو لوگ اور لڑکا بہت پسند آیا ہے، اماں بولیں۔ بس تو پھر بسم اللہ کریں، ہمارے گھر میں بھی کچھ سکون ہوگا۔ اس نے کچن سے برآمد ہوتی آمنہ کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ اور آپ کے کیا ارادے ہیں زنیرہ بھابی؟ وہ اب تمہاری بھابی نہیں رہی، میں طلاق دے چکا ہوں اسے۔ اس نے سختی سے سائرہ کی بات کاٹی۔ طلاق؟ سب چونکے۔ ہاں ماں، میرے لیے یہ فیصلہ کرنا اتنا مشکل اس لیے نہیں تھا کہ وہ عورت قطعی اس قابل نہیں تھی کہ میں ایک لمحہ بھی اس کا ساتھ گوارا کرتا۔ سب کچھ جاننے کے بعد غلطی میری تھی، میں نے ہی اس کا تدارک کیا۔ اور وہ اتنا بہت سا حق مہر، اماں کے حلق میں گولا سا اٹک گیا۔ کچھ دوستوں سے ادھار لیا ہے، کچھ میرے پاس تھا، لیکن اماں ایک خراب کردار کی عورت کو ساری عمر توق کی طرح گلے میں لٹکائے رکھنے سے بہتر تھا کہ میں یہ قدم اٹھا لوں۔ ابا نے بیٹے پر ایک نظر ڈالی۔ یہ آج کل کی اولاد سارے فیصلے خود کر رہی تھی، شادی بھی طلاق بھی۔ ابا آپ ناراض تو نہیں ہیں؟ اس نے کچھ شرمندگی سے ان سے پوچھا۔ نہیں بیٹا، جو تم بہتر سمجھو، لیکن طلاق ایک ایسا جائز شرعی عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ بہرحال اب تو تم ایسا کر ہی چکے ہو، یقیناً یہ ناگزیر ہوگا تمہارے لیے، ورنہ اتنا تو مجھے یقین ہے کہ تم عام حالات میں ایسا ہرگز نہ کرتے۔ ابا آپ کا یقین غلط نہیں ہے، میرے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے سر جھکا لیا۔ اچھا چھوڑو، تم ناشتہ کرو۔ انہوں نے پھر سے اخبار میں منہ چھپا لیا۔ سائرہ کے سسرال والے شادی میں جلدی کر رہے تھے، اماں کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ کتنا کچھ جمع تھا، لیکن تیاری۔ آپا اور سمیرہ باجی بازاروں کے چکر لگا رہی تھیں، آمنہ نے کچن اور گھر سنبھال رکھا تھا۔ اماں زیادہ تر سلائی مشین پر بیٹھی نظر آتی تھیں۔ پہلی بار عمران بھی اپنی ذمہ داریاں خوش اسلوبی سے نبھا رہا تھا۔ شادی والے روز وہ کسی کام سے سائرہ کے کمرے میں آیا تو وہ آمنہ کے ساتھ آہستہ آہستہ باتیں کر رہی تھی۔ آمنہ اس کے ہاتھوں میں پھولوں کے گجرے پہنا رہی تھی۔ سائرہ ابھی ابھی پارلر سے آئی تھی۔ جلدی کرو بھائی، وہاں بارات آ جائے گی، نکلنے کی تیاری کرو۔ اس نے کنکھیوں سے آمنہ کے سلونے روپ کو دیکھتے ہوئے سائرہ سے کہا۔ آتے ہیں، آپ چلیں۔ آمنہ نے آہستگی سے جواب دیا۔ فیروزی لباس میں وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، جلدی سے آ جاؤ دونوں، فوراً میں گاڑی نکال رہا ہوں۔ وہ باہر چلا گیا۔ اسے اپنے احساسات پر حیرت ہو رہی تھی، کیسے وہ عام سی لڑکی اس کے لیے خاص بنتی جا رہی تھی۔ سائرہ کو گاڑی میں بٹھا کر وہ پلٹ رہی تھی تو سنجیدہ آپا نے اسے اس کے ساتھ بٹھا دیا۔ تم بیٹھو سائرہ کے ساتھ، ہمیں تو بچے چین نہیں لینے دیتے۔ راستے بھر وہ خاموشی سے باہر دیکھتی رہی اور بیک ویو مرر سے اس کے خوبصورت روپ کو دیکھتا رہا۔ بہت دنوں سے وہ ایک موضوع پر سوچ رہا تھا اور آج وہ کسی نتیجے پر پہنچ گیا تھا۔ اماں کو تو جیسے سارے جہاں کی خوشیاں مل گئی تھیں۔ اماں، آمنہ سے ضرور پوچھ لیجیے گا اس بارے میں، عمران نے اماں سے کہا۔ اسے کیا اعتراض ہوگا بھلا، تم میں کیا کمی ہے؟ ہم لوگوں کو بھی وہ جانتی ہے، پھر بہت سیدھی سادی بچی ہے۔ کچھ بھی صحیح، لیکن پہلے اور اب میں بہت فرق ہے اماں، ہو سکتا ہے کہ… ٹھیک ہے، میں پوچھ لوں گی۔ اماں نے سر ہلایا اور اسی دن آمنہ سے بات کر لی۔ وہ ان کی بات خاموشی سے سنتی رہی۔ میں جانتی ہوں بیٹا، عمران سے ایک غلطی سرزد ہو چکی ہے، لیکن تمہیں معلوم ہے کہ میری کتنی خواہش تھی کہ تم اس گھر کی بہو بنو، لیکن میں عمران کی وجہ سے خاموش رہی۔ لیکن بیٹا، زندگی کے تجربات ہمیں ہماری سوچوں کو تبدیل کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہے، اس کے باوجود اس کی خواہش یہ ہے کہ یہ سب تمہاری رضامندی سے ہو تو ٹھیک ہے۔ آپ میری زندگی کا ہر فیصلہ کرنے کا حق رکھتی ہیں خالہ اماں۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ نہیں بیٹا، کوئی زبردستی نہیں ہے، تم خود مختار ہو۔ چند روز تمہیں اپنے گھر میں رکھنے کا یہ مطلب نہیں کہ میں اپنی مرضی کا کوئی فیصلہ تم پر ٹھونسوں۔ میں نے سائرہ سے بھی پوچھا تھا، آج تم سے بھی پوچھ رہی ہوں۔ میں نے کہا نا خالہ اماں، میں نے ہر اختیار آپ کو دے دیا ہے، آپ میرے لیے غلط نہیں سوچیں گی۔ وہ چاہے عمران بھائی ہوں یا کوئی اور، مجھے کوئی اعتراض نہیں پڑتا۔ اندر آتے عمران کے کانوں میں اس کے الفاظ پڑے تو وہ وہیں رک گیا۔ یعنی میں عمران احمد، وہ شخص جسے دیکھ کر لڑکیاں ایک لمحے کو ضرور ٹھٹک جاتی ہیں، اس عام سی لڑکی کے لیے ایک عام سا شخص ٹھہرا، جس کے ملنے نہ ملنے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیتی رہو بیٹا، اماں کی خوشی سے بھرپور آواز آئی، سدا خوش رہو۔ آج تم نے زمانے بھر کی خوشیاں میری جھولی میں ڈال دی ہیں، لیکن میں اب بھی کہہ رہی ہوں بیٹا کہ اگر تمہیں کوئی اعتراض ہو تو صبح تک مجھے بتا دینا۔ رات بھر سوچ لو اور یقین جانو، اگر تمہارا جواب نہ میں بھی ہوگا خدا نخواستہ، تو میری محبتوں میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ میں تمہیں سائرہ کی طرح اس گھر سے رخصت کروں گی۔ اماں کمرے سے نکلی تو وہ ایک کونے میں ہو گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اندر کمرے میں تھا۔ آمنہ اسے اپنے کمرے میں پا کر کچھ حیران ہوئی، لیکن خاموش رہی۔ سنو آمنہ، تم کوئی بھی فیصلہ اماں کو دیکھتے ہوئے مت کرنا،
اپنے دل میں ضرور جھانکنا، اگر وہ رضامندی دے تو ٹھیک ہے، نہیں تو جانے وہ اس سے کیا سننا چاہتا تھا۔ دل کا ہر فیصلہ کامیاب نہیں ہوا کرتا عمران بھائی، لیکن جو فیصلے بزرگوں کی رضا اور دعاؤں تلے کیے جائیں وہ ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں۔ وہ سنجیدگی سے بولی، یعنی تمہیں مجھ میں کوئی خاص بات نظر نہیں آتی؟ پتہ نہیں، میں نے غور نہیں کیا، لیکن کسی کو اپنانے کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ بہت خاص ہو۔ پھر کیا بات ضروری ہوتی ہے؟ وہ دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا۔ مخلص، سچا اور ایماندار، کوئی غرض نہیں، کوئی جھوٹ نہیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اتنی اچھی اچھی باتیں بھی کر لیتی ہو۔ عمران کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تو اس کی پلکیں جھک گئیں، لیکن اگلے ہی لمحے وہ نہایت اعتماد سے پلکیں اٹھا کر بولی، کیوں بی اے پاس لڑکی کو اچھی باتیں کرنا نہیں آ سکتا؟ اچھا تو تم میری پرانی ساری بکواس سنتی رہی ہو؟ وہ خوش دلی سے ہنس دیا۔ آئی ایم سوری آمنہ، لیکن میرے لیے ایک تلخ تجربہ کافی ہے جس نے میری سوچ کو قطعی تبدیل کر دیا ہے۔ میں جان گیا ہوں کہ اچھا ساتھی وہ ہے جو آپ سے مخلص ہو۔ دوسرے غرض کا ہر رشتہ ناکام ہو جایا کرتا ہے، لیکن اب یقیناً ہم دونوں کے درمیان ایسا کچھ نہیں ہوگا سوائے محبت اور پرخلوص رفاقت کے۔ آمنہ نے ایک نظر اس کے چہرے اور آنکھوں پر ڈالی۔ وہ ایک انتہائی مختلف شخص کا چہرہ تھا، اور اب اسے یقین تھا کہ وہ چہرہ اس کے لیے ہمیشہ ایسا ہی رہے گا، بے غرض، پرخلوص اور محبتوں سے بھرپور چہرہ۔ یہ ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، ہمیں انتظار رہے گا۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔